अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। और इसके साथ ही मैं मियाँ इमरान अरशद, जो कि हमारे बहुत ही सीजनड और बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट हैं और जिनका मैं दिल की गहराइयों से एहतराम करता हूँ, उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से उन्होंने प्रोग्राम को चलाया मेरी अदम मौजूदगी में। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ और जिस तरह उन्होंने इश्यूज़ को हाईलाइट किया वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है। मैं एक मरतबा फिर मियाँ इमरान अरशद को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने जा रहा हूँ मैं एजुकेशन के हवाले से, और आज हमारा पूरा प्रोग्राम ही तालीमी इश्यूज़ के हवाले से होगा। लेकिन सबसे पहले जिस इशू की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो इशू हमारे पंजाब भर के प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स का है। और जब मैं अपने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स की बात करता हूँ तो मैं उस तबके की बात करता हूँ, अगरचे मुझे नहीं इल्म के सियासी प्रोग्राम इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर्स के बाद जिस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कायम करने में, वो हमारे प्रोफेसर्स थे, हमारे लेक्चरर्स थे, हमारे उस्ताद कराम थे। उन्होंने एक तब्दीली की ख्वाहिश को लेकर अपना जो एक अज़म था उसको आगे बढ़ाया। तलबा और तालबात को भी अपील किया और उनसे कहा कि वो मुल्क में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि मैं इससे पहले भी तनख्वाहों के इशू पर और दीगर इशूज़ पर प्रोफेसर्स के, और ख़ासतौर पे जब हम प्रोफेसर और लेक्चरर्स की बात करते हैं तो उनकी नुमाइंदा तंजीम PPLA, पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, उसकी हम बात करते हैं। वो इससे पहले भी एहतजाज भी कर चुकी है और धरने भी दे चुकी हुई है। इस वक्त इशू ये है कि उनको खदशा है, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं उनकी निजकारी की तरफ जा रही है। हुकूमत कहती है कि हम खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि निजकारी की तरफ जा रही है। उनकी तनख्वाहों का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है, कॉलेजेस के स्टेटस तब्दील किए जा रहे हैं। ये स्टेटस क्या तब्दील हो रहे हैं, ये तनख्वाहों का तरीक़ाकार क्या तब्दील हो रहा है? वो कौन सी चीज़ थी जो 2010 में भी की गई थी और मुज़ाहमत की बुनियाद पर तर्क कर दी गई थी, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने जा रही है। इसके नतीजे में हमारे जो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स हैं उनको क्या परेशानी, किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और मैं अपने हज़ारों उस्ताद कराम, लाखों उस्ताद कराम की बात ही नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स की भी बात करता हूँ जिनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस की निजकारी की जब बात की जाती है तो उसके नतीजे में तालीम की महंगाई आती है। और इस महंगाई के नतीजे में आज भी मैं सुन रहा था जो निशानदेही की जा रही थी कि हज़ारों और लाखों तलबा तालबात ऐसे होते हैं जो तालीम से महरूम हो जाते हैं क्योंकि वो फीसें नहीं पे कर सकते। ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। ये क्या होने जा रही है? इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जो कामयाबी स्टूडेंट्स को दी गई है, क्या कॉलेजेस में उनको दाखिला मिल रहा है? और सबसे आखिर में एक बहुत ही अहम इशू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से कि जिसमें करप्शन की निशानदही करने पर मोहम्मद बिलाल नाम के जो तालिब इल्म थे, जो उम्मीदवार थे, बजाय ये कि उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाता, करप्शन की निशानदही पर करप्शन तो जुर्म नहीं ठहरी, करप्शन की निशानदही जुर्म ठहरी। और मोहम्मद बिलाल को FIA ने करप्शन की निशानदही पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को बदनाम करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपने पैनलिस्ट जो हैं उनको मैं तारुफ करवाता चलूँ। डॉक्टर तारिक कलीम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सदर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के, PPLA को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमारे दोस्त हमारे भाई अदील चौधरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप इंचार्ज हैं इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान मीडिया के और रिप्रेजेंट करते हैं तलबा बरादरी को। बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही शाहिद सुखेरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी उम्मीदवार हैं PPSC के, और जब हम मोहम्मद बिलाल की बात करते हैं, बाकियों की बात करते हैं, तो वो जुर्रतमंद नौजवान जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, आप उनमें से एक हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ डॉक्टर तारिक कलीम साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा मैंने पॉलिटिकल कर दिया। मैंने निशानदेही कर दी कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था डॉक्टरों की तरह कि तब्दीली आ जाए। तब्दीली के बाद भी आपने माल रोड पे धरने दिए, आप लोगों ने एहतजाज किए। आज फिर आप
پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب بھر کے پروفیسرز اینڈ لیکچررز پریشان ہیں, اپنی تنخواہوں کے ایشو پر پریشان ہیں, کالجوں کی خود مختاری جو ہونے جا رہی ہے اس پر پریشان ہے. کیا ایشو ہے یہ؟ دیکھیں نجم, یہ ہمیں پہلے بھی محسوس ہوتا تھا جب پچھلی حکومت تھی 2010 میں جو حکومت تھی اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا, اور بڑے ادارے جو, بلکہ میں بڑے اداروں کے ساتھ ساتھ کچھ جو تاریخی ادارے ہیں جو ہماری ایک روایت ہیں, جیسے ہمارے کالج سیالکوٹ ہے, زمیندارہ کالج گجرات ہے, MAO کالج ہے, سول لائنس کالج ہے, اسلامیہ کالج کوپر روڈ ہے, سائنس کالج وات روڈ, ان کو ایک اٹانومی دے رہے تھے, خود مختاری مالیاتی دینے کی کوشش کر رہے تھے, تو کہہ رہے تھے آپ کو ہم بورڈ آف گورنرز کے تحت ان اداروں کو چلائیں گے. ہمارا اس وقت موقف یہ تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تعلیم کو آپ مہنگا کریں گے, یہ یہاں نہیں رکے گا بلکہ آپ اسے مکمل نجکاری کی طرف لے جائیں گے, اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم دے. اگر آپ یہ نجکاری کی طرف لے جائیں گے, وہ تو جو نجی تعلیمی ادارے تو پہلے ہی بہت ہیں. آپ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے خود مختاری دیں گے, مالی خود مختاری دیں گے, آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نجکاری کریں گے. خود مختاری بھی اور نجکاری میں فرق ہے, بالکل فرق ہے, لیکن ہمارا خیال یہ ہے, اچھا ہمارا یہ نجکاری ہوگی, یہ نجکاری کی طرف جائیں گے. دیکھیں آپ جو بہت سارے تعلیمی ادارے, کالجز ہمارے, ایمرسن کالج لے لیں, گورنمنٹ کالج لاہور, اس سے پہلے گورنمنٹ کالج سرگودا, فیصل آباد کا گورنمنٹ کالج, آپ نے ان کو یونیورسٹی بنا دیا. یعنی جہاں بے شمار لڑکے لڑکیاں ہمارے پڑھ رہے تھے, BS آنے کے بعد تو ظاہر ہے یہ لڑکیاں بھی یہاں پڑھ رہی تھیں, بے شمار طلبہ یہاں پڑھ رہے تھے, ہزاروں کی تعداد میں ایک کالج میں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا, ان کو آپ نے یونیورسٹی بنا دیا. یہ ایک قسم کا ہمارے کیڈر میں سے تو نکال دیا ان کو آپ نے. اب وہ چلے گئے MSc کی طرف, MPhil کی طرف, PhD کی طرف. جو FSc کر رہے تھے, FA کر رہے تھے, انٹر اور گریجویشن کر رہے تھے, ان کے لیے وہ تعلیمی ادارے بند کر دیے. اب یہ بھلے وہ سے آپ کوئی نام لے لیں, لیکن ایک دفعہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ ادارے باہر نکل گئے. ہم اس MAO کالج میں جو MPhil جو BS کروا رہے ہیں, سمیسٹر میں 12-14 ہزار روپے ہم لیتے ہیں, سمیسٹر کا 12-14 ہزار, یا کچھ کالج تو اس سے بھی کم لے رہے ہیں. لیکن جب یہ اٹانومی دیں گے اور اس کے بعد یہ آگے سلسلہ چلے گا تو یہ تو چلے جاتے ہیں 50,000, 60,000, 70,000 پر کہیں, تو عام آدمی کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. گورنمنٹ بھلے ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کو تو تنخواہیں پوری ملے گی, لیکن ہم نے تو دیکھیں سب کا سوچنا ہے. ہمارا یہ بھی پہلے آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ شک کیسے پیدا ہوا کہ یہ دوبارہ جا رہے ہیں اٹانومی کی طرف, اور اٹانومی کے نام پر اصل میں یہ نجکاری ہونے جا رہی ہے. آپ کی تنخواہوں کا ایشو بن رہا ہے, ہمارے پروفیسرز لیکچرز میں یہ بڑا ایشو بن رہا ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے, ایک چلتا چلاتا نظام جس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ اسے تبدیل کر رہے ہیں, ایک شکوک و شبہات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے. بھائی کیوں کر رہے ہیں تبدیل؟ آخر آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ ان کو اٹانومی دے رہے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے تو پہلے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کہیں یہ شاید اعتماد کا فقدان ہے, کچھ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ایک سسٹم چل رہا ہے, ہم AG آفس کے ذریعے تنخواہ لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, ہم AG آفس کے ذریعے تنخواہ نہیں دیں گے, آپ بینک یا اٹانومی دے رہے ہیں ہم کالجز کو, یہ ایک آسان اکاؤنٹ AAA کہتے ہیں, وہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, آپ کی سیلری وہاں آیا کرے گی اور مختلف طریقوں سے ہم تقسیم کریں گے اس کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلری کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ سسٹم تبدیل کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. یہ ضرورت نہیں نا کوئی, اور ورنہ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر یہ پہلا سسٹم میں آپ کو نکالنا ہے تو آپ یہ کر رہے ہیں, آپ AG آفس سے نکل جائیں. اچھا نہیں, ہمارے لیے مفید نہیں. دیکھیں اچھا 2010 میں آپ نے ہمیں دو مہینے کے لیے نکالا, ہم نے جو کٹوتیاں کی وہ اب تک ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. اچھا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کٹوتیاں اس وقت ایڈجسٹ نہیں ہوئی تو گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اچھا پھر ہم جب فنانس سے بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں کیوں ایسا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ کا HED کا مسئلہ ہے. جب ہم HED سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اس کا فنانس کا مسئلہ ہے. یہ دونوں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو اس پہ تیار ہی نہیں ہو رہا. دونوں اس وقت کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, اور صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آپ لوگوں کی تنخواہوں کا جو سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے, جو طریقہ کار پنجاب حکومت AG آفس سے تبدیل کر کے وہ AAA اکاؤنٹ کی طرف لایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اداروں کو خود مختاری ملے گی. اس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادارے جو ہے نجکاری کی طرف چلے جائیں گے؟ جی ہاں بالکل, ہمیں تو نہیں, ایک فطری بات ہے نا, اگر اس میں تبدیلی آگے نہیں جائے تو آخر اس کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے, ایک کام سموتھلی چل رہا ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں. آپ کے لیے یہ خود مختاری قابل قبول PPLA کے لیے نہیں ہے؟ PPLA کے لیے بھی نہیں ہے, اور یہ دوسری سوسائٹی کے لیے بھی, سول سوسائٹی کے لیے بھی
بھی نہیں. جب ہم نے 2010 میں تحریک چلائی تھی اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ ہمارے ساتھ تھے اور سول سوسائٹی مل کے تحریک چلائی تھی, اور پتہ تھا کہ اگر یار یہ اس طرف چلے گا نجکاری کی تو اٹانومی کی طرف بھی چلے گا. اگر مکمل اٹانومی کی طرف بھی چلے گا اور بورڈ آف گورنرز کے تحت بھی ہو جائے گی تو تعلیم بہت مہنگی ہو جائے گی, عام آدمی کے اس میں بس میں نہیں یہ رہے بات گی. درست ہے کہ جن تعلیمی اداروں کو بورڈ آف گورنرز کے تحت اٹانومی دی گئی وہاں پر بھی فیسیں بڑی بعد میں, یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا؟ بھئی دیکھیں ہمیں تو یوں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ شاید کہیں کانفیڈنس کا جو سطح ہے وہ ذرا کم ہے. اب وہ ہمیں یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ تعلیم سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے. اچھا, وہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے پہ یہ وہ اسے بوجھ سمجھ رہی ہے. صحیح. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کالج, اب آپ کا مطالبہ کیا؟ آپ کا مطالبہ کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے جی تنخواہوں کا اس کو برقرار رکھے اور اٹانومی کی طرف آپ مت جائیں. یہ تمام کالجز جن کا نام لے رہے تھے, سائنس کالج لاہور کی بات کر رہے تھے, سول لائنس کالج کی بات کر رہے تھے, ایمنو کالج کی بات کر رہے تھے, ملتان میں سائبال کالج ہے, مرے کالج کی بات کر رہے تھے, ڈیرہ غازی خان کا کالج ہے, جیلوں کا کالج ہے. آپ ان کو مت لے کر جائیں, آپ ان کو اسی سسٹم پر رکھیں. یہ ایک سموتھ سسٹم چل رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں آ رہی. ہم بھی مطمئن ہیں. اگر آپ نے کیا تو اس کے نتیجے میں پروفیسرز اور لیکچرز میں, اساتذہ کرام میں بے چینی بڑھے گی, بلکہ تعلیم جو ہے مہنگی ہو جائے گی. نہیں, بے چینی اس وقت بھی بہت ہے. سچی بات تو یہ ہے نجم کہ اس وقت میں صدر ہوں پنجاب پروفیسر لیکچر ایسوسیشن کا, مجھ پر شدید دباؤ ہے کہ احتجاج پر آئے. ہم کمیونٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے بہت عرصہ کالجز بند رہے ہیں, ہم تعلیم کا سرگرمی اس طرح جاری نہیں رہی سموتھلی کہ ہم جتنی ہونی چاہیے. تو اس موقع پہ شاید ہمیں احتجاج پر نہیں جانا چاہیے, لیکن گورنمنٹ ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم احتجاج پر جائیں. یہ تنخواہیں کب سے تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ مختلف کالجز میں مختلف اوقات میں انہوں نے نوٹیفکیشن کیا. 3 مہینے سے یہ زیادہ شروع ہو چکا ہے, سرگرمی سے شروع ہوا ہے پچھلے کوارٹر سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ آسان اکاؤنٹ بنوائیں اور ہم آپ کو بھیجیں گے. اور اگر حکومت یہ کرنے میں چلی جاتی ہے تو آپ پر دباؤ کے احتجاج کریں. جی ہمارے پہ دباؤ ہے, اور پھر ظاہر ہے جب اگر ہم نمائندے ہیں تو ہمیں احتجاج پر جانا پڑے گا, جو ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں اس سے پہلے ہی سمجھ لے بات کو, اس سے پہلے ہی جان لے کہ یہ جو ہے کمیونٹی کے لیے قابل قبول نہیں. دیکھیں یہ جو تمام سسٹم لایا جا رہا ہے, آپ سے کوئی مشاورت ہوئی؟ آپ سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ایک بڑی ہی ایک تکلیف دہ بات ہے. میں جب بھی کسی ہم گفتگو میں جاتے ہیں, کسی کہیں بیٹھتے ہیں کسی ڈسکشن میں, کسی گروپ ٹاک شو میں, ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں. دیکھیں جو تعلیمی سرگرمی اس کے 2 مین سٹیک ہولڈر ہیں, ایک طالب علم ہے اور ایک اساتذہ ہیں. صحیح. اب کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں, نہ طالب علموں کو اعتماد میں لیتے ہیں, نہ اساتذہ کو اعتماد میں لیتے ہیں, اوپر سے کوئی امپوز کرتے ہیں, اس کے نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں. بی ایس کی مثال آپ کے سامنے, ہم سے پوچھے بغیر بی ایس لاگو کر دیا, نہ ہمارے پاس اس کے لیے کا ایشو ان کے سامنے ہے, انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس پورے اساتذہ نہیں ہیں, ہمارے پاس سلیبس صحیح ڈیزائن نہیں ہوا ہوا, اور پتہ لگ رہا ہے کہ جو کالجز سے بی ایس کر کے آ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں پڑھانا نہیں آتا, ہمیں بالکل پڑھانا آتا ہے, لیکن وہ سسٹم ایسا پیچیدہ کر دیا ہے کہ ہم وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے. نمبر بے شک بچے لے کے جا رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو امتحانی نظام بھی ایکسٹرنل ہے, زیادہ بچے نمبر لے رہے ہوں گے, زیادہ شاید سمجھتے ہوں کہ بہتر نمبر آ رہے ہوں گے, لیکن جتنی پیچیدگی پیدا ہوگی یہ ہم ہی فیس کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعتماد میں نہیں لیا. اگر ہم اعتماد میں لیتے ہم اسے بہتر کوئی حل نکال کر دیتے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ ہوتا, کوئی لایا عمل بنتا کہ اتنے عرصے میں یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, یہ سٹیپس لیے جائیں گے, یہ ہوگا. حکومت فیصلے امپوز کر دیتی ہے. میں طارق صاحب باقی یہاں پر عدیل خوش قسمتی سے ایک اور ایشو کے لیے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے, میں ان کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں اسی ایشو کے اوپر. لیکن ناظرین یہاں پر جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہیلتھ کے ساتھ. یہ اسی طرح فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح پی ایم ڈی سی کو ختم کر کے پی ایم سی بنا دیا گیا. یہ اسی طرح فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ایم ڈی کیٹ کا فیصلہ کر لیا گیا کہ آپ نے ایک پرائیویٹ پارٹی کے ذریعے امتحان لینا ہے. یہ اسی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح ایم ٹی آئی نافذ کر دیا گیا سرکاری ہاسپٹلز کے اوپر, اور کہا گیا ہم خود مختاری دے رہے ہیں. اور پریکٹیکلی ہوا کیا کہ آپ نے اس کے ذریعے ہسپتالوں میں بورڈ آف گورنرز اور بورڈ آف مینجمنٹ اور جو بھی نام دے کر آپ نے جو لوگ اس پر بٹھائے, انہوں نے خیبر پختونخوا میں علاج اتنا مہنگا کر دیا کہ وہاں کے سارے پختون پنجاب کی طرف آگے. اب آپ پنجاب میں اس کو نافذ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ پنجابی کہاں پہ جائیں گے علاج کے لیے؟ پختون تو آ جاتے ہیں ادھر دوڑ کے پنجاب میں, لاہور میں آ جاتے ہیں. اب اگر یہی فارمولہ آپ ایجوکیشن کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں, کالجز کو بورڈ آف گورنرز کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں, آپ ان کی نجکاری جو ہے خود مختاری کے نام پہ ان کی نجکاری کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے خدشہ کیا ہے یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ایک کالج کو فرض کیا 20 کروڑ روپیہ دیتے ہیں, 20 کروڑ روپیہ دینے کے بعد آپ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خرچہ ہے. کالج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہم 10 کروڑ دیں گے, 10 کروڑ آپ اپنے اخراجات سے پورے کریں, یا وہاں پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں 30 کروڑ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 20 کروڑ ہی دیں گے,
آپ 10 کروڑ اضافی اپنے وسائل سے پیدا کریں تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ وہ وسائل سٹوڈنٹ کی جیب سے آئیں گے، اور سٹوڈنٹ کی جیب کا مطلب یہ ہے اس کا غریب ماں باپ وہ جو پیسے وہاں پر دے رہا ہے، جو سیمیسٹر کے پیسے دے رہا ہے، جو پڑھنے کے پیسے دے رہا ہے، وہ پڑھا دیے جائیں گے یا بھی سٹاف نکال دیا جائے گا؟ کیا کریں گے؟ ورنہ شادی حال بنا دیں اس کے اندر، کیا کریں وہاں پر؟ یعنی کہ میرج بیورو بنا دیں تعلیمی اداروں کے اندر۔ عدیل میں آپ سے اس پہ کمنٹ چاہ رہا ہوں۔ ایک تو بہت شکریہ نجم بھائی، آپ ہمیشہ کرنٹ ایشو اور سینسٹیو ایشو اٹھاتے ہیں جو طلبہ کی آواز ہوتے ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے طلبہ کی آواز جو ہے وہ حکومتی ایوانوں میں پہنچاتی رہی ہے۔ آپ کے سوالات جو ہیں میرے پاس اس کے جوابات نہیں ہیں، لیکن میرے پاس بھی سوالات ہیں۔ میں آپ کے سوالات پہ یہ سوال کروں گا کہ مجھے لگتا ہے یہ جو گورنمنٹ ہے، پی ایم صاحب ہیں، یہ والے پی ایم صاحب اور الیکشن سے پہلے والے پی ایم صاحب یا وہ ڈمی میوزیم سے آئے تھے یا یہ ڈمی میوزیم سے آئے تھے جو اپنی ہی باتوں کو مان ہی نہیں رہے۔ اگر ان کا پاسٹ کا جو کلپ ہے ان کے سامنے چلا دیا جائے تو وہ یہ مانیں گے نہیں کہ یہ میں نہیں ہوں۔ الیکشن سے پہلے جو انہوں نے باتیں کی تھیں، طلبہ کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے حکومت کی اولین ترجیح میں تھا کہ تعلیم جو ہے وہ فری کریں گے، تعلیم جو ہے وہ عام کریں گے، تعلیمی بجٹ، اور اس کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو کتنا پورا کیا ہے؟ تعلیمی بجٹ جو ہے وہ 2.6 جی ڈی پی کے 2.6 سے زیادہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جو کہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور حتیٰ کہ مالدیپ سے بھی کم ہے۔ کل میں پی ایم صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، انہوں نے اس میں دی کہ بنگلہ دیش میں مہنگائی زیادہ ہے، مطلب کہ وہ ہمارا جو کمپیریزن ہے وہ ان کنٹریز کے ساتھ کر رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ اور دوسرا ایچ ای سی کا بجٹ جو ہے اس میں مسلسل کمی کی گئی ہے، جس میں 30 سے 65% جو ہیں فیسیں وہ انکریز کی گئی ہیں، جو الٹیمیٹلی جو آپ نے بات کی سارا جو اس کا وزن ہے وہ ایک غریب طالب علم پر۔ اچھا، طلبہ کیا سمجھتی ہے؟ پی پی ایل اے جن ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے یہ درست ہے؟ بالکل یہ درست ہے، ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن ہم یہ ایگری کرتے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے، ایک میں سر کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں 100% کہ یہ ہمیشہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح فیصلے امپوز کرتے ہیں۔ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ طالب علم ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ سازہ اکرام ہیں، جس بھی شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اسی اسنا میں موجود ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایٹ لیسٹ انہیں تمام سٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے ان سے بات چیت کرنا چاہیے۔ کووڈ کے دوران بھی تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا، تب بھی اسلامی جمعیت طلبہ نے آفر کی کہ آپ یہ نظام جو ہے ہمیں دیں، ہم یہ نکات پیش کرتے ہیں، آپ اس کے تحت ان کو چلائیں، تب تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا، اور ابھی بھی سیم حالات جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور جی صحیح، میں دوبارہ آؤں گا، میں نے آپ کو ایک اور اہم ایشو کے لیے یہاں پر بلایا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ سے بھی ڈسکشن ہوگی، میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے شاہد صاحب یہ کیا اطلاعات ہیں؟ محمد بلال گرفتار ہوئے ہیں، کس جرم میں ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ جی السلام علیکم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز بنے، ہر فورم پر آپ نے ہماری آواز کو اٹھایا۔ جو محمد بلال کا ایشو ہے ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو پی پی ایس سی کے جو لوگ پیپر سیل کرتے تھے ان کی نشاندہی کی ہے، اس نشاندہی کرنے پر ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے، جو بچانے والے تھے ان کو ہی پکڑ کے اور ان کا موقف درست ثابت ہوا۔ انہوں نے جو بات کی تھی جب اینٹی کرپشن نے لوگوں کو گرفتار کیا اور جب ان کے اوپر پرچے بنے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بلال جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے، بالکل وہ سچ ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو دوبارہ رول نمبر صرف تحصیلدار کے لیے جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ پی پی ایس سی کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم پی پی ایس سی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان بلیک شیپس کے خلاف ہیں جو اندر بیٹھ کے ایسے قانونی کام کر رہی ہیں۔ ایک والی بات ہے، میں اس پر آپ سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن ناظرین بریک پر جاتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محمد بلال وہ نوجوان ہے، ملتان سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی آیا، اس نے نشاندہی کی، اور میں نے یہاں پر بار بار پبلک سروس کمیشن سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو موقف دینا چاہیں، اپنا جو نمائندہ بھیجنا چاہیں ہمارے پروگرام میں بھیجیں، ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ساکھ کے لیے اس پر بات کریں گے، ہم اس کی جہاں پر محمد بلال غلط بات کر رہا ہوگا ہم درست بات کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن انہوں نے اس پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب بات آ جاتی ہے بڑی سینسٹیو اور بڑی اہم، ذرا غور سے سنیے گا۔ محمد بلال کا جرم کیا ہے؟ کرپشن کی نشاندہی، وہ کرپشن جو بعد میں اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا، لوگ پکڑے، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، خود پی پی ایس سی تسلیم کرتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، اس کرپشن کی نشاندہی جو حکومت کی طرف سے تسلیم کی جا رہی ہے، جس پر سی ایم ای ٹی کی انکوائری جو ہے وہ بٹھائی گئی، اور وہ اس انکوائری کی رپورٹ کا آج تک ہمیں جنوری سے لے کر آج تک ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ یعنی کرپشن کی نشاندہی جرم ہے، اور اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے کہوں گا، ایف آئی اے کے سربراہ سے کہوں گا، پبلک سروس کمیشن کے سربراہ سے کہوں گا، اور خود جناب عمران خان سے کہوں گا کہ خان صاحب اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے
تو آپ کرپشن کی نشاندہی کے اوپر اپنی پوری سیاسی مہم ڈیزائن کرتے رہے. وہ کرپشن جو آج چوتھے برس بھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہوئی. اگر کرپشن کی نشاندہی جرم ہے تو پھر ایف آئی اے کو چاہیے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرے, کیونکہ کرپشن کے خلاف سب سے بڑا نعرہ انہوں نے اٹھایا تھا, سب سے بڑا نعرہ انہوں نے لگایا تھا, سب سے بڑا دھرنا انہوں نے دیا تھا ہر قسم کی کرپشن کے خلاف. یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس ملک میں. کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والے کو اگر آپ عبرت کا نشان بنا دیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور ایشو ہے اس بریک کے بعد.